इनके अंदर नहीं ये नहीं, इनके अंदर और भी बड़ा खौफ है। ये मुज़ाकरात का हामी भर के ये मेरे ख्याल से अपने आप को फंसे हुए तस्वर कर रहे हैं, फंस गए हैं। तो देखिए, मेरी गंडापुर साहब से इस मसले पे बात नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है कि उनको ऑफर हुई है, तो डेफिनेटली उनको ऑफर हुई होगी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अलीमीन गंडापुर साहब ने भी अपनी तरफ से कोई ऑफर नहीं दे सकते। ऑफर जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से आई होगी या किसी और तरफ से आई होगी। हो सकता है गवर्नमेंट को पता ही ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हुकूमत को नहीं पता है और फैसले हो जाते हैं। तो इस तरह कहीं किसी और जगह से भी आ सकती है। लेकिन देखें, वो इसलिए कि गंडापुर साहब को बताना चाहिए ना जी, गंडापुर साहब को ये बताना चाहिए कि उन्हें किसने ऑफर की थी और किसके बिहाफ पे वो ये ऑफर लेके खान साहब के पास गए थे। मैं कल अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि मेरा अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है इस मामले के ऊपर। वैसे तो होता रहता है, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं है आपके प्रोग्राम में आने से पहले। मगर शौकत साहब ये फरमाइएगा, वैसे आप लिख के उसे खुद ही पब्लिक क्यों नहीं कर रहे थे सर? मेरी बात सुने चौधरी साहब, मेरे ख्याल से हमारे जो मुतालबात है ना, गली गली बच्चे को याद आ गया है, ज़बानी याद आ गया है। अब ये कह रहे हैं एतमाद का फुकदान है, तो भाई एतमाद का फुकदान कौन खत्म करेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। और दूसरी बात, आप कहते हैं जी रिटर्न दे दें, तो आप इमरान खान से मुलाकात तो करने दें ना। आपने कमेटी को हेल्ड किया हुआ, आप मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि जी वो हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो जब आपके पास ये इख्तियार नहीं है, तो फिर हम आपको वैसे ये गंडापुर साहब तो मिल ही नहीं ना रेगुलर सर, बताएं मुझे क्या। तो आपको गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद नहीं है या कोई और इशू है? नहीं, देखिए, गंडापुर साहब वजीर आला है, उनको अपनी हैसियत में बिल्कुल उनको इजाजत दे दी जाती है। लेकिन मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब तक नहीं, गंडापुर साहब कमेटी का मेंबर है, यहाँ तक अपना वो नहीं, तो पूरी कमेटी को बैठने देना। ये कैसे हो सकता है कि जी एक मेंबर को इजाजत हो और बाकी को कहे कि नहीं आप न जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरे मेरे भाई ने बिजली चोरी की बात की। रिसेंटली परसों मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, इनके मिनिस्टर है पंजाब का, उसने पूरे गांव को कुंडा कल्चर पे लगाया था, पूरे गांव को मुफ्त बिजली दी थी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये ताने देना बड़े आसान काम है। आपने सारी जिंदगी मतलब 30-35 साल जो है ना पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत रही है, आपने एक तार नहीं बदला है कोई। आप देखें जब और हमसे आप जो खैबर पख्तूनख्वा जो बिजली बना रही है, वो तो चंद पैसों पे बना रही है। डेढ़ रुपए पर यूनिट हमसे जा रही है, और वापस हम पे कितने पे बेची जा रही है ये आप अंदाजा करें। आप तबेला डैम की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, आप तबेला डैम की बात कर रहे हैं ना? डैम की भी बात कर रहा हूँ जी। तो 1.5 रुपए यहाँ ये खैबर पख्तूनख्वा बिजली बना के देता है। और इसके अलावा देखिए, ये जितने डैम है ना, ये वाप्टा ने बनाए थे, ये याद रखिएगा। और जो वाप्टा है वो वफाक का इदारा है, ये उसी ने बनाए हैं। पाकिस्तान में किसी जगह पे भी डैम बना होगा तो इन्वेस्टमेंट तो वाप्टा ने की थी उस वक्त। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जिसने की नहीं की। मैं कहता हूं ये सूबा बना के दे रहा है ना, सूबे के वसाइल तो है ना। और ये तो पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि सूबे के वसाइल हैं तो सूबे को सबसे ज्यादा पहले सूबे को देना। तो हमें तो यहाँ पूरी बिजली भी नहीं मिल रही है। लेकिन जो पंजाब के वजीर ने न सिर्फ अपने लिए कुंडा डाला था, बल्कि उसने पूरे गांव को बिजली दी थी। उस दिन उस पर पूरा प्रोग्राम आया है टीवी चैनल पे, उस पे हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप हमारी बात तो करें, हम तो आज कहते हैं आपको जी आ जाए, हमें बताएं किसने चोरी की। हम आपको कोई आए, पेस्को आए ना, पेस्को एफआईआर करेगी, हम तो नहीं कर सकते। पेस्को बताए कि जी इन पे हम एफआईआर करना चाहते हैं, ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो अगर पेस्को खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो तो हमारे पास तो उसका कोई वो नहीं है ना। हम तो इसके लिए नहीं खड़े हैं कि हम बिजली उसके लिए खड़े हैं कि उसकी निगरानी करें। उसके लिए पेस्को इदारा मौजूद है, हम उसके साथ खड़े हैं। बताएं, आके बताएं। ये तो कई दफा सीएम ने मेरे सामने हर उस चेयरमैन को उसको कहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव को, कि भाई आप बताएं अगर कहीं चोरी का मसला है हमें बताएं कि हम पुलिस को करें। आप एफआईआर करना चाहते हैं, कोई एफआईआर नहीं कर रहा है। और जिन पे हुआ है वो बताएं मुझे, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, किसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, किससे जुर्माने वसूल नहीं हुए हैं। ठीक हो। अच्छा राणा साहब ये फरमाइए सर, ये वैसे आप बार बार ये कहते जब मुज़ाकरात हो रहे थे ना, जब भी आप बात करते तो आप कहते थे कि टीम को चाहिए कि इमरान खान साहब से पूछ के आए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ मुज़ाकरात हो जाएं, फाइनल हो जाएं और खान साहब उसको वीटो कर दें। तो अब आप उनकी मुलाकातें भी करवा रहे, कम से कम वो पूछें तो सही
مینڈیٹ تو لیں وہ. یہ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہوگی نا کہ ملاقات ہو ہی نہیں رہی ہے، غلط ہے. ملاقات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں اور وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. وہ صرف گنڈا پور صاحب پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتی، چاہتے ساتھ کے ساتھ لوگ ہوں. یہی بات ہے نا، میں بات یہی پہنچنا چاہ رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب اکیلے پہ اعتماد نہیں ہے، تو ان کی یہ جو مذاکرات، یہ بات چیت آپس میں کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے، ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہے. ہر جگہ پہ ہوتا ہے سر، آپ کی پارٹی کے اندر بھی ٹرسٹ کا ایشو ہے. اب گنڈا پور صاحب پہ اکیلے پہ یقین نہیں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی مل لیں. ملوا دیں گے جی، یہ کوئی ہمارا انکار نہیں ہے. تو کب تک ملوا دیں گے آپ؟ میرے خیال سے اب کل نہیں پرسوں ملوا دیں گے. 2 دن ہو گئے. یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مذاکرات کے لیے اگلی تاریخ ہوگی اور پھر وہ تو دیکھیں آپ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ لے آئے، آج لے آئے تو ہم نے جب تک تحریری نہیں آئے گا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا پروسیس. نہیں بڑھ سکے گا. نہیں، وہ ایک ہی اس کا آپشن ہے. نہیں دیکھیں لکھ کے لے آئے نا، بات یہ زبانی بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں. بعد میں وہ کہیں ہم نے یہ بات ہی نہیں کی تو کیا فائدہ. وہ دونوں ضد پہ آ گئے نا، شوکت صاحب آپ بھی آ گئے اور یہ بھی ضد پہ آ گئے ہیں، تو پھر معاملہ تو آگے نہیں چلے گا. پھر یہ ہوگا کہ اس سے نیلے پیج صفحے پہ لکھیں، پھر یہ ہوگا پرنٹ اور نکالیں. دیکھیں سر، تو پھر تو آپ لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. خواہش ہے کہ یہ ثابت کریں کہ جی پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، یہ سارا زور اس پہ دے رہے ہیں. اب الیمین گنڈا پور صاحب پہ اعتماد نہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ کہاں سے بنتا؟ جب عمران خان کو ان پہ اعتماد ہے تو کون بندہ اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی، خوش فہمی میں نہ رہے. پارٹی بالکل متحد ہے، لیکن آپ کے نیت پہ ہمیشہ کہے کہ آپ کیوں نہیں پارٹی کو جو مذاکراتی کمیٹی ان کو ملنے نہیں دے رہے. پورا 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا آپ نے اس کو. یہ کہہ رہے ہیں جی 2 دن میں ہو جائے گی ملاقات. چلتا ہے کہ جب یہ کانفیڈنٹ ہے گورنمنٹ تو پھر تو ایشو ختم ہو گیا. گورنمنٹ کے اندر خوف ہے، ان کے اندر خوف ہے کہ ملاقات ہو گئی، وزراء کچھ کہتے ہیں تو پھر پارٹی مزید تگڑی ہو جائے گی. ان کے اندر نہیں یہ نہیں، ان کے اندر اور بھی بڑا خوف ہے. یہ مذاکرات کا حامی بھر کے یہ میرے خیال سے اپنے آپ کو پھنسے ہوئے تصور کر رہے ہیں، پھنس گئے ہیں، یا تو ضرورت سے زیادہ. اچھا یہ فرمائیے شوکت صاحب، یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے آج انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ گنڈا پور صاحب میرے پاس یہ آفر لے کے آئے تھے کہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو آفر ہے وہ گنڈا پور صاحب کی آفر ہے. تو عجیب سی بات ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے گورنمنٹ آفر کر رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب نے آفر کی. دیکھیں میری گنڈا پور صاحب سے اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ ان کو آفر ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو آفر ہوئی ہوگی. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، الیمین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنی طرف سے کوئی آفر نہیں دے سکتے. آفر ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوگی یا کسی اور طرف سے آئی ہوگی. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا حکومت کو نہیں پتہ ہے اور فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کہیں کسی اور جگہ سے بھی آ سکتی ہے. لیکن دیکھیں وہ اس لیے کہ گنڈا پور صاحب کو بتانا چاہیے نا جی، گنڈا پور صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ انہیں کس نے آفر کی تھی اور کس کے بہاف پہ وہ یہ آفر لے کے خان صاحب کے پاس گئے تھے. میں کل اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لوں گا، کیونکہ میرا ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اس معاملے کے اوپر. ویسے تو ہوتا رہتا ہے لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے. اگر یہ مسئلہ ہوتا میں ضرور پوچھ لیتا ہے. اس میں کیا ہے، اگر انہوں نے بتایا ہے تو ان کو کسی نے کہا ہوگا تو بتا دیا ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا اپنے طرف سے. ٹھیک ہو گیا. میں نے بریک لینی، رانا صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک سائڈ پہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ کوئی اور فریق ہے. رکیے گا شوکت صاحب، رکیے گا. کوئی اور فریق ہے جو ان کو آفر بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. تو اگر یہ کسی اور فریق نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے دوبارہ حضرت. رانا صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ایک سائڈ پہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ کوئی اور فریق ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے اور وہ آفر بھی کر رہا ہے گنڈا پور صاحب کے ذریعے کہ آپ بنی گالہ بیٹھیں آرام سے، خاموشی سے، مزے سے چل کریں آپ، اور کیوں آپ کو جیل میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. تو پھر اگر وہاں پہ معاملہ سیٹل ہونے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، یہ تو مفروضے ہیں. یہ جو ہے وہ علیمہ خان جو ہیں انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ ہمیں کہا کہ آپ فلانی جگہ باہر چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں یا ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، لیکن یہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں کہا، کسی کے تھرو کہا ہے.
تو جس کے تھرو کہا ہے اس کو بتا دیں. یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ مفروض ہیں. مذاکرات تو اس کمیٹی میں ہوں گے جو پارلیمنٹ کے اندر بنائی گئی ہے اور وہیں چیزیں طے ہوں گی. اور ان کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نے ان کو آفر کی ہے یا نہیں کی, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مفروض ہے. مفروض ہے. وہی آپ کا خیال ہے آفر نہیں کر سکتا؟ آفر نہیں, کوئی ہمارا خیال ہے ایسا. اور کیا اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ آفر کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ان کے ساتھ معاملات طے کر کے سیٹل کر سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو موقف کلیئر ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی, اور وہ سمجھتی ہے کہ جو یہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بات چیت کرنی چاہیے. وہ ان کا بیان آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو وسوسے تھے یہ وسوسے تو نہیں تھے کہ وہ ادھر بھی میٹنگ ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات ہی نہیں کی. وہ کانٹیکسٹ ہی اور تھا. وہ تو انہوں نے کہا اس تقریر کے اندر کہ جو تعلقات اور جو سپورٹ اور جو تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ انہوں نے زندگی بھر نہیں, ایسا اپنی سیاسی زندگی میں ایسا تعاون نہیں دیکھا. تو الحمدللہ چیزیں. ویسے شہباز صاحب ہر آرمی چیف کے بارے میں یہی کہتے ہیں اور بعد میں ہر بار ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پہلے بار ہوا ہوتا ہے. دیکھیں, اگر ابھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کے تحت ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو بتانی چاہیے عوام کو کہ کوئی اگر مداخلت ہو رہی ہے یا کوئی مسائل ہیں تو وہ لانے چاہیے. ہر کوئی اپنی حدود میں کام کر رہا ہے. نہیں ہو رہے, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سر دست نہیں, یعنی کہ ابھی تو الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن, ملک آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے شوکت صاحب, یہ گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ سر مذاکرات صرف ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں, اور کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فرمایا تھا, کہہ بھی دیا تھا انہوں نے کہ مذاکرات صرف سیاسی لیول پہ ہوں گے, ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا, نہ ہی ڈائلاگ ہوگا. تو جب ان کی ایک پالیسی ہے, اس سائڈ سے ایک بڑی فرم قسم کی پالیسی دی گئی ہے, تو پھر یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, ساتھ آپ کی بات بھی چل رہی ہے بقول آپ کے, اور اس طرف سے آفر بھی آ رہی ہے, اور اس سائڈ سے گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے. نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ہمیں آفر آ رہی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہہ دیا ہو نا, مجھے تو نہیں پتا ہے. ظاہر ہے جیل میں کس کی ایکسس ہو سکتی ہے. کس نے کہہ دیا؟ گورنمنٹ تو انکار کر رہی ہے نا سر. خان صاحب کو یار آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس کو گورنمنٹ سمجھتے ہیں؟ آپ بس چھوڑیں نا یہ باتیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں. یہ جو 9 مئی کی جو بار بار یہ لوگ یاد دہانی کراتے ہیں ٹی وی پہ, ہر وزیر, یہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ کیا ان کے یہ کوئی صرف ان کا عشق ہے؟ ان کا کوئی عشق نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں نا جو فوج کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے. آپ دیکھیں یہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف کا بیان نکال کے دیں, نواز شریف صاحب کا نکال کے دیں, کیا کیا نہیں کہتے تھے. اور سارے جھگڑے تو ان کے رہے ہیں ان کے ساتھ, ہر جنرل کو انہوں نے فارغ کیا ہے. ہمارا تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں آیا. لیکن یہ بار بار یہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ قریب نہ ہو جائیں. تو بھائی ہم تو فوج کے خلاف تو نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. فوج تو یہاں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے پوری. تو ویسے آپ کس کے خلاف ہے پھر؟ ہم ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ فوج کے خلاف نہیں ہیں تو کس کے خلاف ہیں پھر آپ؟ دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں بس ہو گیا جو کچھ ہوا تھا, ہو گیا جو کچھ کیا, ہر ایک کو اپنا پتہ ہے, اچھا کیا برا کیا, لیکن اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھیں. عمران خان کو جب ہٹایا جا رہا تھا نا, تو یہ جو اگر آپ کل کی ٹویٹ دیکھیں نا خان صاحب کی, انہوں نے جو باہر سے اپلوڈ ہو رہی ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی 4 مارشل لا لگے, چاروں میں نے دیکھے ہیں, لیکن 2 سب سے خوفناک تھے, جنرل یحییٰ خان کا اور آج کا. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا والی صورتحال ہے. اور جنرل ضیاء الحق کا انہوں نے کہا جی 2, باقی آپ نے ایکسکلوڈ کر دی ہے. وہ جو عمر صاحب ہیں آپ کے, عمر ایوب صاحب, ان کے جو دادا حضور نے لگایا تھا, آپ نے ان کو تو سائڈ پہ کر دیا, اور جنرل ایوب خان نے. اور باقی جو 2 ہیں آپ نے فوکس کیا, اور آپ نے کہا کہ جیسے جنرل یحییٰ خان کا دور تھا آج بھی ویسا ہی ہے. تو یہ مذاکرات والی صورتحال ہے یا پھر آپ فوج پاکستان کو پسند کر رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ نہیں. دیکھیں فوج پاکستان سے ہمارا کیا ہوا ہے یار. یہ کیا نواز شریف نے مشرف کے وہ نہیں کیا تھا, اس کو تو پاکستان سے باہر اتارنے کا کہا تھا کہ پاکستان میں بھی نہ چھوڑو ان کو, اور ان کو معاف کر دیا گیا. پھر کارگل کے ایشو پہ نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا تھا اس پہ بھی اس کو معاف کر دیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو 2-3 جرنیلوں کو انہوں نے اپنے دور میں فارغ کیا, اور پھر آج بھی وہ جو پی ایم ایل این والے ہیں, پیپلز پارٹی والے, اور جنرل باجوہ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو دیکھیں شخصیات الگ چیز ہے, فوج ایک ادارہ ہے, ادارہ کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ.
اگر فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مستحکم ہوگا نا. یہ تو غلط بات ہے. یہ تو ان کا شوق ہے, یہ ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز لے, 9 مئی کی چیزیں رہے تاکہ یہ اور وہ قریب نہ آ سکے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم تو دیکھیں کیوں جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اور کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اگر کسی نے کیا ہے ان کو سزائیں, بالکل ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا, پوری پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا, پوری پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا, اور یہ بینیفیشری کون ہے, نون لیگ ہے. تو یہ اس کا تو پھر ہونا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے. شوق صاحب آپ کا بھی شکریہ, رانا احسان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خاصی یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی, اور بریک کے بعد رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.